बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 आलमी चैनल करबला मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर है। और हमारे जितनी भी नशरियात है उनको आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं जादू टीवी, रोको टीवी, अमेज़ॉन फायर टीवी और एप्पल टीवी के ज़रिए से। मुंजी आलम बशरियत हज़रत इमाम असर अलैहिस्सलाम के उन्वान से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और मख़सूसन इस प्रोग्राम में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के मारिफत के उन्वान से गुफ्तगू का सिलसिला कर रहे हैं। और इस अमर के लिए और इस काम के लिए इस मतलब को वाज़ेह करने के लिए हम उलमाए आलाम पाक व हिंद और जितनी भी उर्दू ज़बान उलमा है उनको दावत करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर से उलमा तशरीफ़ ला रहे हैं और इस बहस के ऊपर उनसे सवालात पूछते हैं और वो भी और जवाबात उनसे लेते हैं। तो मारिफत के अगर इस बाब को देखा जाए तो काफ़ी सारा जो वुसअत है वो बहुत ही वसी है, यानी इसकी वुसअत ज़्यादा है। और इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम के तमाम जितनी भी ज़रूरी मौज़ूआत हैं उन सब के ऊपर बहस की जाए। और मख़सूसन बहस जो है जैसे मारिफत ख़ुद एक इजमाली तौर पे मारिफत को समझना, फिर तफसीली तौर पे मारिफत को समझना, तो ये सब के सब बहरहाल एक ऐसे मौज़ूआत है कि इनके लिए ज़ाहिर है कि सब पर बहस ज़रूरी है। और आज के हमारे जो मेहमान है जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद अली अब्बास रिज़वी साहब इलाहाबाद से हमारे साथ मौजूद है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इनसे सवालात जवाबात का सिलसिला करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला खैरियत से है इंशाअल्लाह? जी अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र। सबसे पहले तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 आलमी चैनल के तमाम अरकान की तरफ से और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप की तरफ से आपके नहायत ही ममनून और मशकूर है कि मसरूफियात के बावजूद आपने वक्त निकाला और हमें ये इज़्ज़त बख्शी और यहाँ तशरीफ़ लाए। आखिर भी आप तमाम कारकुनान, मीडिया के तमाम कारकुनान और तमाम वो अफराद की जो आपके साथ शरीक हैं उनका शुक्रिया अदा करता है और साथ ही साथ आप लोगों की कामयाबी और तरक्की के लिए दुआ गो है। इलाही आमीन, इलाही आमीन। जी क़िबला, जैसे आपके इल्म में है कि अभी ज़ाहिर है कि हालिया में आयाम फ़ातिमिया का सिलसिला, बल्कि अभी भी आयाम फ़ातिमिया का सिलसिला जारी है। इसी उन्वान से सबसे पहले अगर हम सवालात शुरू करें कि क्यों उलमाए आलाम आयाम फ़ातिमिया सलामुल्लाह अलैहा की ताकीद फरमाते हैं, यानी इसकी क्या वजूहात है, इस पर अगर आप रोशनी डालें। जी जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। सबसे पहले तो हक़ीर अपने नाज़रीन की खिदमत में सलाम पेश करता है और साथ ही साथ इन अय्याम अज़ा में जो भी मोमिनीन ने अज़ादारी की है और बाज़ जगहों पर अभी भी अज़ादारी कायम है और जारी है, बारगाह इलाही में दुआ है कि खुदाया बिहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद हमारी इस अज़ादारी और पुरसरदारी को कबूल फरमाए और हमें मज़ीद तौफ़ीक़ अता फरमाए कि हम इस राह में और भी मुस्तहकम और मुहकम कदम उठा सकें। आपने जो सवाल किया है कि उलमा और मराजे इसकी क्यों ताकीद करते हैं, इससे कब्ल कि मैं उलमा और मराजे के नज़रियात की तरफ इशारा करूं, चूँकि तफसील का मौका नहीं है। अगर तफसील से गुफ्तगू की जाएगी तो जाहिर सी बात है मुतअद्दिद सवालात होंगे आपके पास और सारा वक्त सिर्फ एक सवाल में ख़त्म हो जाएगा। इसलिए सिर्फ उलमा की ताकीदों की तरफ इशारा करना है, उलमा की नसाइह की तरफ। लेकिन इससे कब्ल मैं खुद अज़ादारी हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा या कोई भी काम जो
کسی معصوم کی جانب سے یا کسی معصوم کے لیے انجام دیا جاتا ہے، اس کی اہمیت کے لیے ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں ناظرین کی خدمت میں۔ یہ روایت انشاءاللہ ہمارے اور آپ تمام ناظرین اور سامعین کے لیے بہت ہی مفید ہوگی۔ جناب موسیٰ ابن قاسم یہ 9 امام حضرت محمد تقی علیہ السلام کے صحابی ہیں، اور ایک روز یہ 9 امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے فرمایا کہ میں نے آپ کی طرف سے اور آپ کے والد بزرگوار کی طرف سے طواف کا ارادہ کیا، تو لوگوں نے کہا کہ یہ جائز نہیں ہے، معصومی کی طرف سے طواف کرنا جائز نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہاں پہ اس سوال و جواب سوال سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ارادے سے تو کسی کو خبر نہیں ہوگی، ارادہ اگر انہوں نے کیا تھا، نیت کیا تھا، بہرحال یہ بات انہوں نے کہیں پہ کہی ہوگی کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں امام کی طرف سے طواف کروں، تو لوگوں نے سیدھے سیدھے فتویٰ دے دیا، جیسا کہ اپنے معاشرے میں ہوتا ہے کہ لوگ دینی مسائل میں فتویٰ بہت ہی جلدی دے دیا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مولا لوگوں نے کہہ دیا کہ جائز نہیں ہے، اب آپ کیا فرماتے ہو؟ تو امام نے فرمایا کہ تم سے جتنا ممکن ہو سکے تم کرو یہ عمل، تمہارے لیے جتنا بھی ممکن ہو، جس قدر بھی ممکن ہو، یہ کام انجام دو، فَإِنَّهُ جَائِزٌ، یہ عمل جائز ہے۔ اس کے بعد یہ راوی بیان کرتا ہے، موسیٰ ابن قاسم بیان کرتے ہیں کہ 3 سال کے بعد جب میں واپس آیا تو میں نے کہا کہ چونکہ میں نے آپ سے اجازت لی تھی تو لہٰذا میرا دستور یہ رہا ہے کہ جب بھی میں مکہ مکرمہ میں حاضر ہوا تو روز اول حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، روز دوم حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی طرف سے، روز سوم امام حسن علیہ السلام، اس طریقے سے وہ گناتے ہوئے 9 امام کے تک پہنچتا ہے کہ آپ تمام 10 معصومین کی طرف سے میں طواف انجام دیتا ہوں اور آپ کی ولایت کا معتقد بھی ہوں، آپ کی ولایت پر ایمان بھی رکھتا ہوں۔ تو امام نے اسی خوش ہوئے اس کے اس عمل سے، اور آپ نے فرمایا کہ بے شک جو تمہارا عقیدہ ہے، جو تمہارا ایمان ہے، اس ایمان یعنی ہماری ولایت کے بغیر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ راوی بیان کرتا ہے امام سے کہ مولا کبھی کبھی آپ کی جد ماجدہ حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی طرف سے بھی میں طواف کر لیتا ہوں، لیکن ہمیشہ نہیں کرتا، لیکن ہاں کبھی کبھی آپ کی جدہ کی طرف سے بھی طواف کر لیتا ہوں، آپ کی مادر گرامی کی طرف سے بھی طواف کر لیتا ہوں۔ تو امام نے فرمایا کہ استکثر من ھذا، امام کے لفظ پر ناظرین غور فرمائے کہ استکثر من ھذا، آپ فرما رہے کہ یہ زیادہ کیا کرو، کیوں؟ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ مَا أَنْتَ عَامِلُهُ انشاءاللہ، اس لیے کہ جو کچھ بھی تم عمل انجام دیتے ہو، جتنے بھی اعمال کرتے ہو، ان تمام اعمال کے درمیان سب سے افضل ترین عمل وہ ہے کہ جو تم میری جد ماجدہ کی طرف سے انجام دیتے ہو۔ اب اس روایت سے ہم اور آپ اگر نتیجہ نکالیں، سننے والے خود اس کا نتیجہ نکالنا آسان ہے کہ جو کام ہم بی بی صدیقہ طاہرہ کی طرف سے اگر وہ بندہ وہ یعنی موسیٰ ابن قاسم سب کہہ رہے ہیں کہ ہم طواف کرتے ہیں، تو امام کتنے خوش ہو رہے ہیں اور کتنی اس کی فضیلت بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو ان کی طرف سے تم انجام دو گے وہ سب سے برترین عمل ہوگا۔ ان تمام اس طرح کی روایتوں کو دیکھنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری طرف سے بی بی سلام اللہ علیہا کے لیے کوئی بھی عمل کرنا بہترین عمل ہے، برترین عمل ہے، کہ جس کے سلسلے میں امام نے بھی خود ہدایت کی۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے لیے اتنی شدت کے ساتھ تاکید کی گئی ہے، جی بالکل، کہ اس کے ثواب کو بیان کیا گیا ہے، اس کے اجر کو بیان کیا گیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی ماں ہے حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، وہاں پہ یہ جو ہے بی بی جب ام الائمہ ہے تو ام الائمہ کے لیے جو کام ہم کریں گے عقل بھی یہی کہتی ہے کہ یہ بہترین عمل ہوگا اور برترین عمل ہوگا۔ اسی لیے مراجع کرام اس امر کو زندہ کرنے کے لیے، اگرچہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے کے زمانے میں یہ اس پر عمل نہیں کیا جاتا تھا یا فاطمیہ کا انعقاد نہیں کیا جاتا تھا یا عزاداری نہیں ہوتی تھی، نہیں ہوتی تھی، لیکن ہماری قوم نے تھوڑا سا اسے فراموش کر دیا تھا، یا یہ کہہ لیا جائے کہ یہ کم رنگ ہو گیا تھا، یہ عزاداری ہمارے درمیان بہت کم رنگ ہو گئی تھی۔ اور خاص کر کے اگر میں اپنے ملک کی بات کروں تو اس ملک میں
کچھ شبہات ایسے لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیے گئے تھے کہ ہمارے اور آپ کے یہاں یہ عزاداری مرد بالکل انجام ہی نہیں دیتے تھے، بلکہ یہ عزاداری صرف اور صرف عورتوں سے مخصوص ہو گئی تھی۔ یہ جو لوگ جو بزرگ ہماری بات سن رہے ہوں گے اس بات کی تائید کریں گے کہ واقعی میں یعنی پاکستان کے حالات سے مجھے آگاہی نہیں، لیکن ہندوستان میں کہیں پہ بی بی کی مجلس ہوتی تھی یا کہیں پہ بی بی کے شبیہ تابوت برآمد کیا جاتا تھا تو وہاں پہ بچے کو بھی نہیں جانے دیا جاتا تھا، کسی لڑکے کو بھی نہیں جانے دیا جاتا تھا۔ یہ تصور تھا کہ چونکہ بیوی جو ہے وہ سارے مرد نامحرم ہے۔ اس طریقے سے لوگوں کے ذہن میں شبہ ڈال کر، شبہ القا کر کے لوگوں کو اس عزاداری سے دور کر دیا گیا تھا، لیکن خدا گزشتگان کو کے درجات کو بلند فرمائے مراجع میں سے، اور جو لوگ باحیات ہیں ان کو طول عمر عطا فرمائے، کہ ہمارے علماء نے اس پر زور دیا، تاکید کی، اور تاکید کرنے کے ساتھ ساتھ اس میدان میں خود آگے آئے، عملی طور پر آگے آئے۔ مراجع عزاداری میں جس طریقے سے مراجع کرام نے ایک قدم اٹھایا ہے، اس طریقے سے جس طریقے سے بی بی سلام اللہ علیہا کی عزاداری کے لیے اقدام کیا ہے، سابقہ نہیں تھا تاریخ میں ہمارے اس طریقے سے کبھی مجتہدین نے کسی کام کے لیے اتنی شدت کے ساتھ قدم آگے بڑھایا ہو۔ دیکھیں تمام مراجع ان ایام میں پا برہنا جلوس لے کر، حیات لے کر، انجمن لے کر باہر نکلتے ہیں اور روزوں تک جاتے ہیں، حتیٰ کہ علماء و مراجع اپنے دفاتر سے اخراجات بھی دیتے ہیں، علماء طلاب تقسیم کرتے ہیں تاکہ اس عزاداری کو اور رواج دیا جائے۔ اور یہ عمل ایسا ہے کہ میں اسی سال کے ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا آیت اللہ العظمی صادق شیرازی حفظ اللہ تعالی کی، کہ انہوں نے کچھ کربلا کے جو لوگ مشہد میں رہتے ہیں وہ لوگ آپ کی خدمت میں ایام عزائے فاطمیہ کے موقع پر ملاقات کرنے کے لیے آئے، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو بی بی سلام اللہ علیہ کی اہمیت تمام اولیاء خدا کے درمیان ایک مستثنا اہمیت ہے، مستثنا حیثیت ہے، ایک امتیازی شخصیت ہے، اس لیے کہ حدیث قصہ کے موقع پر بی بی کو تعارف کا محور اور مرکز سینٹر بنایا گیا۔ پیغمبر کو بھی جب تعارف کرایا، پیغمبر کا تعارف کرایا جا رہا ہے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فاطمہ کے بابا ہیں، علی بن ابی طالب علیہ السلام کا تعارف کرایا، یہ جو ہے فاطمہ کے شوہر ہیں، یعنی محور تعارف جو ہے وہ جناب سیدہ سلام اللہ کی ذات ہے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ خالق کی نظر میں بی بی سلام اللہ علیہ بہرحال ایک امتیازی حیثیت رکھتی ہیں، ایک الگ مقام ہے بی بی کا۔ یا آپ یہ ان کے بیان سے نہیں ہے، لیکن یہ میرا خود اپنا استفادہ ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے اگر بی بی سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں اہتمام دیکھنا ہو تو آپ اس روایت کو دیکھ سکتے ہیں جس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ تمام انبیاء، تمام معصومین، حتیٰ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام، یہ افراد بھی ان کا نور انبیاء کے صلبوں میں منتقل ہوا ہے۔ صحیح، جب ان کا نور انبیاء کے صلبوں میں منتقل ہوا، لیکن ایک نور حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ پروردگار عالم نے محفوظ رکھ لیا اپنے پاس عرش الہی پر، اور اس نور کو عطا کرنے کے لیے اس نے بی بی کو اتنا الگ رکھا کہ انبیاء کے صلبوں میں بھی آپ کے نور کو نہیں دیا ہے، اور جب عطا کرنا ہوا تو ایک خصوصی اہتمام، ایک خاص اہتمام کر کے بی بی کو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا ہے۔ وہ تمام اہتمامات آپ کی نظروں میں ہوگا کہ کس طریقے سے پیغمبر کو معراج پر بلایا گیا اور کس اہتمام کے ساتھ وہ سیب آپ کے حوالے کیا گیا۔ یہ سارا اہتمام یہ بتا رہا ہے کہ اس کائنات ہستی میں بی بی سلام اللہ کی ذات سب سے الگ، سب سے ممتاز، سب سے بلند والا ہے۔ لہذا جب ان کی ذات سب سے الگ اور سب سے مستثنا ہے تو ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم ان کے لیے بھی الگ اور خاص اہتمام کریں، ہماری ذمہ داری۔ لہذا آیت اللہ صادق شیرازی حفظ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ آج جو ہم نے شروع کیا ہے یہ بہت نیا کام ہے، نہیں، علماء اور بزرگان نے باقاعدہ اس کام کو انجام دیا ہے اور بہت اچھے سے بھی کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ ہم بہت اچھے سے کریں، نہیں، وہ بھی بہت ہی اچھے سے کرتے تھے، بہت ہی اعلیٰ پیمانے پہ۔
بہت شان و شوکت کے ساتھ اس عزاداری کو قائم و دائم رکھے ہوئے تھے، لیکن مزید ضرورت اس بات کی ہے کہ اس میں اور بھی ابھی اس میں شان و شوکت پیدا کی جائے، اس کو اور بڑھاوا دیا جائے، اس کو اور عروج دیا جائے. ایسا نہ ہو کہ قیامت میں جب ہم پہنچیں گے، ظاہر سی بات ہے قیامت میں انسان بی بی کی عظمت پہچان سمجھ جائے گا. وہاں پہ چونکہ نگاہیں تیز ہو جائیں گی، ہماری بصارت میں تیزی پیدا ہو جائے گی، نگاہ ہماری حدید ہو جائے گی. جب ہماری نگاہ حدید ہو جائے گی تو وہاں ہم کو عظمت معلوم ہو جائے گی. اگر ہم نے یہاں ذرا سی کوتاہی کی تو وہاں پہ ہمیں حسرت اٹھانی ہوگی. وہاں پر کاش ہم نے جو ہے اور بیوی کی عزاداری برپا کی ہوتی، کاش ہم نے بیوی کی عزاداری کو اور اہتمام کے ساتھ برپا کیا ہوتا. بہرحال ایسا نہ ہو کہ کل کو ہمیں وہاں پر حسرت اٹھانا پڑے، بلکہ ہمیں آج ایسا کام کرنا چاہیے کہ وہاں پہ لوگ ہم کو دیکھ کر یہ آرزو کریں کہ کاش ہم بھی اسی کی طریقے سے حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی عزاداری برپا کرتے، یا حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی مظلومیت کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے ہم کوشش اور سعی کرتے. بہرحال اس حوالے سے کہ بیوی کی ذات تمام اولیاء خدا کے درمیان سب سے اہم، سب سے بلند مرتبہ ہے، لہذا اس حوالے سے مراجع بھی، تمام مراجع نے بلا استثناء جتنے بھی مراجع ہیں، خصوص اس منزل پر میں یاد کرنا چاہتا ہوں آیت اللہ العظمی جواد تبریزی قدس سرہ کا کو، اور اسی طریقے سے آیت اللہ وحید خراسانی حفظ اللہ تعالیٰ کو، کہ ان دو بزرگواروں نے واقعی میں بہت ہی زیادہ اس بات پر زور دیا اور بہت ہی کوشش کی. اور یہ ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ اس سال ہندوستان میں دیکھ رہا تھا کہ تقریباً جس شہر میں میں ہوں اس کے تمام دیہاتوں میں پروگرام ہوئے ہیں فاطمیہ کے حوالے سے، اور بہت ہی عالیشان پروگرام ہوئے ہیں. اور حد تو یہ ہے کہ ابھی بھی ہو رہے ہیں یہ پروگرام، یعنی ابھی سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے. تو خدا تمام علماء و مراجع کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، مرحومین جو گزر چکے ہیں ان کے درجات بلند فرمائے. الہی آمین. جی قبلہ، دوسرا سوال جو ہے، ظاہر ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے زمینہ سازی کے اوپر کتابیں بھی لکھی جا چکی ہے، اور علماء بہرحال جو ممبروں پہ اور اپنے درسوں میں اور حوزات علمیات میں بھی ان چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ زمینہ سازی کرنی ہے حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے. تو کیا ایام فاطمیہ یا محرم الحرام اور اس قسم کے جو مراسم ہے، یہ کیا امام کے زمینہ سازی کے زمرے میں آ جاتے ہیں یا نہیں؟ اگر آتے ہیں تو اس پر آپ ذرا وضاحت فرمائیں. جی دیکھیں، اس سلسلے میں تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے تمام اعمال کا معیار اس وقت وہ دوران ظہور ہے. جی، دوران ظہور ہمارے تمام اعمال کا معیار ہونا چاہیے، چونکہ ہم منتظر ہیں، ہم کسی کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں. اور اس سے قبل ایک جلسہ، جو ایک پروگرام اسی چینل کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا ایک پروگرام میں، اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ انتظار صرف ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ انتظار میں ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں. ہمیں ایسا کام کرنا چاہیے کہ ہم ظہور کے زمانے کو قریب کر سکیں. لہذا ہمارا اس زمانے میں ہر عمل، ہمارا ایک قدم ہونا چاہیے ظہور کے زمانے سے قریب ہونے کے لیے، چاہے وہ عبادت ہو، نماز روزے کی شکل میں ہو، اور چاہے عبادت یہ عزاداری اور سوگواری کی شکل میں ہو، چاہے وہ محرم کی عزاداری ہو یا فاطمیہ کی عزاداری ہو، یا مثلا محافل ہوں، جشن ہوں. یہ سارے ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں، ان تمام اعمال کو یہ ظہور کی طرف ایک قدم ہونا چاہیے. لہذا عزاداری اگر کی جائے تو عزاداری میں دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. ایک چیز کو کہا جاتا ہے شور، ایک چیز کو کہا جاتا ہے شعور. ہماری عزاداری میں شور بھی ہونا چاہیے، شعور بھی ہونا چاہیے. اگرچہ جو واقعیت ہے معاشرے کی جو حقیقت ہے وہ یہ کہ ہمارے یہاں عزاداری میں شور بہت زیادہ ہے، صحیح، لیکن زیادہ تر شعور نہیں ہے. البتہ اس سے قبل کہ میں اس منزل میں آگے بڑھوں،
شور اور شعور کا فرق اپنے ناظرین کے لیے واضح کرتا چلوں کہ شور کیا ہوتا ہے اور شعور کیا ہوتا ہے. ویسے تو لطیفے کے عنوان سے لطیفے کے عنوان سے پوچھا گیا تھا، لیکن جواب جو ہے واقعی میں بہت حقیقی جواب ہے. کسی حکیم سے پوچھا گیا کہ شور اور شعور میں کیا فرق ہے، اس میں کہا کہ بس شور اور شعور میں فرق یہی کہ اس میں عین رہ گئی ہے، ایک میں عین گر گئی ہے. شور میں عین گر گئی ہے، شعور میں عین رہ گئی ہے. جی بالکل. کہا کہ عین گر گئی ہے کیا مطلب، کیا فرق ہو گیا ہے؟ تو کہا کہ عین سے مراد یہاں پر علم و منطق ہے. اگر کوئی چیز ہمارے اندر احساس اور جذبہ پیدا کرتی ہے، یعنی کسی چیز کے سننے سے، کسی چیز کو دیکھنے سے، کسی چیز کو پڑھنے سے ہمارے اندر ایک احساس اور جذبہ پیدا ہوتا ہے، صرف دیکھ کر، سن کر یا پڑھ کر، اسے کہا جاتا ہے شور. لیکن یہ احساس اور جذبہ اگر یہ عقل اور منطق کے تابع ہو، عقل اور منطق کے سائے میں ہو ہمارا شعور اور یہ ہمارا احساس اور جذبہ، تو پھر اسے کہا جاتا ہے شعور. لہذا ہر وہ عمل کہ جس میں شور اور شعور دونوں پایا جائے، وہ عمل جو ہے قابل قدر اور فائدہ مند ہوتا ہے. لہذا شور اور شعور کو اگر مثال میں سمجھنا چاہیے تو مثلا اصطلاح کے اعتبار سے ہو گیا. اگر مثال میں سمجھنا چاہے تو ایسے سمجھ لیں، ہمارے ہندوستان اور پاکستان والوں کے لیے یہ بات بہت آسان ہے سمجھنا. شور مثلا ہماری ٹیم ہے، ہم چونکہ اب ہندوستانی ہیں تو ظاہر سی بات ہے اپنے ٹیم کی مثال دیں گے، پاکستان والے پاکستانی ٹیم. جب یہ کرکٹ میچ ہوتا ہے ہماری ٹیم کا کسی دوسری ٹیم کے ساتھ، کسی دوسرے ملک کی ٹیم کے ساتھ، تو ہم جو اس کا کھیل دیکھتے ہیں، اگر ہم صرف جو ہے ہم جو یہ اس کا کھیل دیکھ رہے ہیں وہ شور کے ساتھ دیکھ رہے ہوں، احساسات اور جذبات کے ساتھ دیکھ رہے ہوں، تو پھر یہ ہمارے دل میں ہمارے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ ٹیم کو ہماری جیتنا چاہیے، صرف ہماری ٹیم کو جیتنا چاہیے، چاہے جتنا خراب ہماری ٹیم نے کھیلا ہو، پھر بھی جیتنا ہماری ٹیم کو چاہیے. اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ ہماری ٹیم ہے، ہمارے ملک کی ٹیم ہے. ہم اس کی غلطی کو بھی اچھائی بنا کر پیش کریں گے، اس کی کمیوں کو بھی خوبی بنا کر پیش کریں گے. لیکن اگر ہم جو ہے شعور کے ساتھ کسی میچ کو دیکھ رہے ہیں تو ہم سامنے کھیلنے والے کے ایکٹیویٹی دیکھیں گے، اس کے کھیل کے طور اور طریقوں کو دیکھیں گے اور انصاف سے فیصلہ کریں گے. واقعی میں مثلا اس ٹیم نے محنت کیا ہے، اس ٹیم نے صرف جو ہے وہ اشیاء کا ایڈ کیا، اشیاء کا پرچار کیا. ہوتا نہیں کہ کھلاڑی جو ہے وہ چیزوں کے پرچار میں لگ جاتے ہیں، اپنے کھیل پر کم توجہ دیتے ہیں، تمرین نہیں کرتے، پریکٹس نہیں کرتے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اتنا خراب جو ہے مظاہرہ کرتے ہیں کہ بعد میں پورے جو ہے ملک کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے. تو یہاں پر اگر ایک انسان صرف شور کے ساتھ میچ دیکھتا ہے تو مثلا وہ بال کی جس پہ اس نے مثلا چوکا اور چھکا مار دیا اچھل پڑتا ہے، کود پڑتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ آؤٹ ہو گیا تو یہ بڑا افسردہ ہو جاتا ہے، بڑا غمگین ہو جاتا ہے. لیکن اگر یہ انسان شعور کے ساتھ اس کو دیکھے تو یہ پھر وہ دیکھے کہ ہاں بھائی مثلا اگر یہ آؤٹ ہو گئے تو کیسے آؤٹ ہوئے، اپنی غلطی سے آؤٹ ہوئے یا کھیل میں کمی تھی. بہرحال یہ ساری چیزیں شور و شعور کے ساتھ فرق کرتی ہیں. اب عزاداری میں اگر ہم عزاداری ہو یا مثلا جشن محفل آپ لے لیں، جشن لے لیں، یہ سارے وہ اعمال ہیں کہ جن میں ہمارے لیے شور اور شعور کا دونوں کا ہونا ضروری ہے. یعنی ایک طرف جہاں ہمارے دلوں میں شور ہونا چاہیے، یعنی جو چیزیں ہم سنتے ہیں اس کو سن کر ہمارے احساسات کو جاگ جانا چاہیے، ہمارے جذبات کو بیدار ہو جانا چاہیے، وہیں ان احساسات اور جذبات کو شعور کا تابع ہونا چاہیے. لہٰذا اگر ہم اس دو عنصر کے ساتھ، شور کے ساتھ اگر شعور ہو، اس کے ساتھ عزاداری برپا کرتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ عزاداری ہمیں پاک و پاکیزہ بھی بنا دے گی، اور پاکیزہ بنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے وقت کے امام سے قریب کر دے گی. لہذا وہ حدیثیں جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو گئے ہیں، امام کے اصحاب کے سلسلے میں ہیں، جو تعریفیں جو ان کے توصیف کی گئی ہے، ان کو اگر ملاحظہ کیا جائے، یا وہ خطبہ جو امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے چلتے وقت فرمایا تھا کہ میں جا رہا ہوں اور جو ہے اللہ سے ملاقات کی تمنا رکھتا ہے، عشق رکھتا ہے، وہ ہمارے ساتھ آئے، جو لقاء الہی کا خواہش مند ہے وہ ہمارے ساتھ آئے. یہ ساری چیزیں اگر دیکھا جائے تو
امام حسین کسی امام کے ساتھ ہونے کے لیے ایک شرط تو یہ ہے کہ انسان لقاء الہی کا شوقین ہو. جب لقاء الہی کا انسان شوقین ہوگا، اللہ سے قریب ہونے کا شوقین ہوگا، تب وہ امام کے ساتھ آئے گا. لہٰذا جو لوگ لقاء الہی کے جن کے دلوں میں جذبہ تھا وہ لوگ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آئے، ورنہ جن کے دلوں میں لقاء الہی کا جذبہ نہیں تھا وہ ساتھ تو چلے لیکن آخر منزل تک ساتھ رہ نہیں سکے، انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا. ایک بہت مختصر سی تعداد وہاں پر بچی تھی. لہٰذا ہماری عزاداری کو بھی ایسی ہونا چاہیے کہ اس میں شعور ہو، عقل و منطق ساتھ میں ہو. جہاں جذبات اور احساسات پائے جاتے ہیں وہیں عقل و منطق بھی ہو. ہمیں عزاداری کرتے وقت یہ خیال رہنا چاہیے کہ دیکھیں کربلا میں جو حادثات پیش آئے یا صدر اسلام میں جو واقعات پیش آئے، ان واقعات کے پیش آنے کے اسباب کیا تھے، کس وجہ سے یہ حالات پیش آئے، اور کس لیے غدیر میں مثلا جو لوگ موجود تھے اور وہاں سے جانے کے بعد مدینے پہنچے تو سب کے سب جیسے کچھ ان کو معلوم ہی نہیں ہے، اور پھر مدینے میں اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اور اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، پھر تمام بے حصوں کی طرح مدینے کے لوگ پڑے رہے. آخر اس سب کی وجہ کیا ہے؟ ان وجوہات کو جس دن ہم تلاش کرنے لگیں گے اس دن پھر ہماری عزاداری میں واقعی میں جب شعور پیدا ہو جائے گا، اور جو شعور پیدا ہو جائے گا تو اس میں سے ہر عزاداری ہمارے شیعوں کو مالک، عزاداری جو بھی معاشرے میں ہوتی ہے یہ عزاداری ہمارے شیعوں کو کبھی مثلا جون بنا کر سامنے لائے گی، کبھی جو ہے تمہار بنا کر لائے گی سامنے. ورنہ اگر ہماری عزاداری میں شعور نہیں ہوگا، صرف شور ہی شور ہوگا، کہ واقعی میں اگر دیکھا جائے تو وہ شور چھوڑ دیں آپ کی جو احساسات اور جذبات، یہ ہماری عزاداری میں شور ہی شور اس وقت دکھائی دیتا ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ شعور ہوتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہی عزاداری کی جس کے ذریعے سے ہم کو نیک اعمال سے قریب ہونا چاہیے تھا، ہم کو اسی عزاداری کے ذریعے سے نیک اعمال سے دور کیا جاتا ہے. یہی عزاداری جس کے ذریعے سے ہم کو اپنے وقت کے امام سے قریب ہونا چاہیے تھا، اس لائق ہونا چاہیے تھا کہ ہم چونکہ امام کے آپ یہ سمجھیں امام کے فوج میں شامل ہونے کے لیے کچھ نہ کچھ تو شرطیں ہوں گی نا، بغیر شرط کے تو یہاں دنیا کی فوج میں شامل نہیں کیا جاتا، داخل نہیں کیا جاتا. تو امام کے فوج میں شامل ہو کر ہماری آرزو ہے، ہماری تمنا ہے کہ ہم امام کے فوج میں شامل ہوں، امام کے لشکر میں شامل ہو جائیں، اس میں ہماری نوکری لگ جائے. تو ان شرائط کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ہوتا کیا ہے، چونکہ عزاداری میں صرف شعور پہ زیادہ توجہ دی جاتی ہے، شعور پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عمل کے وقت ہمارے یہاں میدان خالی ہو جاتا ہے. اور اس کی افسوسناک مثال واقعی میں یہ ہم لوگ کیونکہ بہت سے معاشروں میں جانا ہوتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ مجلس ہو رہی ہے اور مجلس میں کم سے کم 300 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں، اور مجلس کے بعد جیسے ہی مثلا اذان ہوتی ہے، بغل میں بالکل مسجد ہے، جہاں 300 فرش عزا پر تھے وہاں 30 آدمی مسجد میں نہیں دکھتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے کے وہ مناظر ہیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد بہت تکلیف ہوتی ہے کہ جس عزاداری کے ذریعے سے ہمیں قریب ہونا چاہیے تھا نیکیوں سے، اور اس لائق ہونا چاہیے تھا کہ ہم امام کے اعوان اور انصار میں شامل ہو سکیں، اور ہم خود ان افراد میں ہمارا شمار ہو جائے کہ جو افراد ظہور کے لیے زمینہ سازی کرتے ہیں. تو پھر ایسی صورت میں یہ عزاداری ہماری کامیاب بھی ہوتی اور ہماری عزاداری ہمارے لیے مفید بھی ہوتی. لیکن ثواب کی جہاں تک بات ہے، ثواب ہمیشہ عزاداری سے مربوط، ہر عمل میں اہل بیت سے مربوط ہر چھوٹے بڑے کام میں ثواب ہے، بے انتہا ثواب ہے. لیکن اگر انسان صرف جو ہے ثواب کے پیچھے پڑا رہے کہ ہم کو ثواب مل جائے باقی ہم چاہے جیسے رہیں، یہ کوئی زندگی نہیں ہے. اس لیے کہ جہاں ایک طرف ہمیں جو ہے اہل بیت سے قریب آنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ مثلا ان اعمال کو انجام دو تو اہل بیت سے قریب ہوگے، وہیں ہمیں یہ دستور دیا جاتا ہے کہ ان اعمال کو ترک کرو تو اہل بیت سے قریب ہوگے. ہمیں
आज़ादारी जो चाहे वो हज़रत सिद्दीक़ा ताहिरा सलाम अलैहा के लिए बर्पा कर रहे हैं या हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए हम बर्पा कर रहे हैं, ये तमाम आज़ादारी का तौर तरीका, इसका अमल ऐसा होना चाहिए कि जो हमें हमारे इमाम से करीब कर दे। वरना अगर कोई अमल ऐसा अंजाम दिया जाए कि चे बसा बाज़ वक्त ये तासुफ और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बाज़ वक्त देखने में आता है कि ऐसे अमाल अंजाम दिए जाते हैं कि जिनका दीन से कोई रब्त नहीं होता है, और जाहिर सी बात है जब दीन से कोई रब्त ना हो तो ऐसे काम से इमाम खुश होने वाले नहीं हैं। तो हमारी आज़ादारी को ऐसी होनी चाहिए कि जो एक तरबियत गाह हो, कि जिसमें नासिरान इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरबियत हो सके। लिहाजा हम ये जो आज़ादारी कर रहे हैं, ये आज़ादारी इमाम के उस ज़ुहूर के ज़माने से देखें कि हमारी आज़ादारी इमाम के ज़ुहूर के ज़माने से हमको किस हद तक करीब कर रही है। अगर करीब कर रही है तो ये आज़ादारी हमारी ये खुदा और रसूल हर की नज़र में पसंदीदा है, और अगर हमें ये आज़ादारी दूर कर रही है तो फिर ये अमल पसंदीदा नहीं है। अगर आज़ादारी हमारी हमको इमाम से दूर करते तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। पर इस बाब में और भी फुरुआत और भी हाशिये थे, लेकिन इस मंजिल पर बहरहाल चूंकि वक्त की कमी है, फिलहाल इतनी बातों पर इक्तफा किया जाता है। मजीद अगर आपके पास सवालात हैं तो जी किबला, सवालात तो बहुत सारे हैं। एक मसला जो हमारा है, ज़ाहिर है कि मज़हब शिया का जो अक़ीदा है रजअत के बारे में, तो इस रजअत के अक़ीदे में ज़ाहिर है कि बहुत सारे, अलबत्ता व्हाट्सएप के ज़रिए से भी मोमिनीन थे, उन्होंने भी इसी रजत के मुतालिक काफ़ी सारे सवालात किए, जिन सवालात को हमने मिला के एक सवाल बना दिया और कोशिश की कि सवाल भी जामे हो जाए। तो सवाल अगर इस तरह कर लूँ तो बेहतर है कि रजअत क्या सिर्फ नेक लोगों की होगी या ज़ालिमीन की भी रजत होगी, यानी ज़ालिमीन में जैसे मुशरिकीन, मुनाफिकीन, काफिरीन और ये लोग, तो इस पर अगर आप वजाहत फरमाएं। जी बेशक। देखिए, ये सवाल जो है बता रहा है कि सवाल करने वाला बहरहाल रिजअत के मफहूम को समझ रहा है, तभी उसने सवाल किया है कि आया मोमिनीन, सिर्फ मोमिनीन की रिजअत होगी या नहीं, मोमिनीन के साथ साथ काफिरों की भी रिजअत होगी। अगर रिजअत की तारीफ देखी जाए तो रिजअत की तारीफ में जो उलमा ने बयान किया है वो ये कि रिजअत कहते हैं कि ज़ुहूर के बाद फौरन, ज़ुहूर से मुत्तसिल बिल्कुल उस जमाने में परवरदिगार आलम इस दुनिया में कुछ खास मोमिनीन को उनको उसी शक्ल में, जिस शक्ल में वो दुनिया में पहले थे, उसी शक्ल में पलटाएगा। अल्लाह अकबर। ये और इसी तरीके से बाज कुफ्फारों मुशरिकीन को उसी शक्ल में, जिस शक्ल में वो थे, इसी दुनिया में पलटाएगा दोबारा। तो जहाँ पे उलमा ने बिलखुसूस मसलन मैंने जो मुराजिया किया है सैयद मुर्तज़ा अलमुल हुदा रहमतुल्लाह अलैह की तारीफ की तरफ, तो उसमें ये लफ्ज बाकायदा इस्तेमाल किया है कि बाज खास मोमिनीन महज और कुफ्फार महज को परवरदिगार आलम इस दुनिया में उनकी उसी मादी शक्लों में पलटाएगा जिस शक्ल में वो थे। इस तारीफ से खुद साफ हो जाती है बात की रिजअत सिर्फ मोमिनीन के लिए नहीं है और बल्कि जो है काफिरीन के लिए, ये मखसूस नहीं है मोमिनीन से। अलबत्ता रिजअत उमूमी नहीं है, रिजअत उमूमी नहीं है, और न ही मोमिनीन और कुफ्फार के रिजअत का मकसद एक है। चूंकि मुमकिन है सवाल करने वालों के जहन में ये सवाल पैदा हुआ कि रिजअत एक कुफ्फार के लिए रिजअत एक तरह से इम्तियाज है, नहीं जी। जी कुछ शायद इंटरनेट का मसला बना है, देखते हैं, इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि दोबारा मौलाना साहब से रब्ता कर सके और उस दोबारा से इंशाल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला करें। जी जी किबला, जी किबला,
वीडियो तो इस टाइम टीवी पर तो नहीं दिख रही, बिस्मिल्लाह आप कीजिए, इंशाल्लाह उसको भी, उनकी भी सेटिंग कर लेंगे। जी किबला, रजअत के बारे में आप गुफ्तगू फरमा रहे थे। जी, तो खुद मैं अर्ज कर रहा था कि तारीफ से बात वाज़ेह है कि मोमिनीन और कुफ्फार दोनों की रिजत होगी, लेकिन हो सकता है कि ये सवाल जो कि आया दोनों की रिजत होगी, मोमिनीन के साथ कुफ्फार की भी रिजत होगी, शायद हो सकता है बाज़ ज़हनों में ये ख्याल पैदा हुआ हो कि यह रिजत कुफ्फार के लिए एक इम्तियाज है। तो नहीं, कुफ्फार के लिए रिजत इम्तियाज नहीं है, बल्कि रिजत उनके लिए एक सजा है, और मोमिनीन के लिए रिजत जो है वो एक इम्तियाज है, और इम्तियाज होने के साथ साथ उनके लिए अख्तियारी है रिजत। इसलिए कि रवायत में है कि मोमिनीन से जाके ये बाकायदा कहा जाएगा कि देखें आप जिन नेमतों में इस वक्त हैं, जिस जिंदगी में इस वक्त आप हैं, आपको अख्तियार है, आप चाहें तो आपके इमाम का ज़ुहूर हो गया है, आप चाहें तो पलट कर जा सकते हैं ताकि अपने इमाम का साथ दें, अपने वक्त के इमाम को जिसकी आरजू करते थे आप, उनको दर कर सके। तो ये मोमिनीन के लिए अख्तियारी है, लेकिन कुफ्फार के लिए ये चीज अख्तियारी नहीं है, उनको तो जबरदस्ती भेजा जाएगा कि जाओ तुमको, इसलिए कि कुफ्फार की जो रिजत होगी, इधर मोमिनीन की रिजत का मकसद ये होगा, चूंकि इनकी जिस वक्त ये दुनिया में थे, ये दुनिया में जिस मकसद को दुनिया में कायम करना चाहते थे, अपने जिस हदफ तक पहुंचना चाहते थे, वो हदफ था ये कि पूरी दुनिया पर अल्लाह की हुकूमत हो। तमाम औलिया इलाही का यही हदफ और मकसद था कि पूरी कायनात, पूरी दुनिया पर अल्लाह की हुकूमत हो, अदालत की हुकूमत हो, सब लोग मुवहिद हो जाएं, सब लोग नेक बन जाएं, सब लोगों का दिल जो है वो नूर मारिफत इलाही से मुनव्वर हो जाए, ये इनकी आरजू थी। तो जाहिर सी बात है कि जब इमाम का ज़ुहूर होगा और वो वक्त करीब होगा कि जिसमें इनकी वो आरजुएं मुतहक्कक होने वाली होंगी, इनकी आरजुएं पूरी होने वाली होंगी, तो इनको आके दावत दी जाएगी, भाई आपकी ये तमन्ना थी, आपकी ये ख्वाहिश थी, लिहाजा आप चलिए उस जमाने को दर कीजिए, कि इसलिए कि ये वो जमाना है कि जिसमें आपकी ख्वाहिश पूरी हो रही है। इसीलिए दुआ अहद में इंसान दुआ करता है ना कि अगर मैं मर जाऊं तो मतलब कब्र से हमको उठाया जाए इस हालत में कि तलवार हाथ में हो, कफन पहने हुए हूं। ये सारी चीजें वो हैं कि जिसमें एक मोमिन आरजू करता है उस दौर की कि जिस दौर में दुनिया में अदालत का परचम लहराता होगा। तो जब ये एक बंदे मोमिन की आरजू है तो परवरदिगार आलम इसको मौका देगा कि दुनिया में तुमने जो आरजू की है उस आरजू के पूरा होने का वक्त आ गया। लेकिन कुफ्फार ने इस दुनिया में जो कुछ भी क्राइम किए हैं, जितने भी जराइम अंजाम दिए हैं, और फिर जिसकी हक तलफी की है, जिस पर जुल्म और ज्यादती की है, उसके दौर में इनको पलटाया जाएगा, उसको भी पलटाया जाएगा उधर से, और इधर से इसको भी पलटाया जाएगा। इसलिए कि एक रवायत है कि हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज़ाहिरन रवायत है, शायद थोड़ा सा मतलब शुबा हो रहा है, लेकिन तकरीबन यकीन की मंजिल से करीब है कि है छठे इमाम से रवायत कि जो भी इमाम होगा जब वो रिजत करेगा तो उसके दौर का जो भी बिर और फाजिर होगा, यानी जिस इमाम के दौर में जो भी नेक या बदतरीन इंसान होंगे उनको पलटाया जाएगा, या बिल्कुल नेक खालिस मोमिन महज जो होगा उसको पलटाया जाएगा, और उस जमाने में जो काफिर महज होगा, जालिम महज होगा, उसको पलटाया जाएगा, ताकि उस जो इमाम था अपने दौर में उस जमाने में जो भी जिस जालिम ने इस इमाम के ऊपर जुल्म किया है वो इसी दुनिया में इसको अपने हाथों से सजा दे सके, इसे कैफरे किरदार तक पहुंचा सके। अब चूंकि बाज वक्त उमूमी मीडिया में बाज बातों को कहना बहुत वाज़ेह और साफ अंदाज से मुनासिब नहीं होता है, लिहाजा सिर्फ इशारा करके गुजर रहा हूँ कि ज़ुहूर के बाद पहला कदम आप इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो मुलाहिजा करेंगे मदीने का है, वो जहाँ पर कुछ जालिमों को यादा किया जाएगा और वो भी पलटाया जाएगा, उनको भी रिजत दी जाएगी। किस लिए दी जाएगी वो वाज़ेह है कि वहां पर देखें, एक तो ये है कि वहां पे भी इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब ज़ुहूर होगा तो वहां भी खालिस और नाखालिस, जिस तरीके से ये पूरी गैबत में ये सिलसिला चल रहा है कि
لوگوں کو در حقیقت خالص اور ناخالص کو جدا کیا جا رہا ہے. اتنا جھاڑا پچھوڑا جائے گا. ایک روایت کا مفہوم ہے کہ مومنین کو اس حد تک جیسے سوپ میں گندم کو جھاڑتے ہیں اس طریقے سے کہ صحیح اور سالم گندم جو ہے وہ رہ جاتا ہے، باقی جو خراب ہوتے ہیں ہلکے ہو جاتے ہیں، جن میں کیڑے لگ جاتے ہیں وہ گر جاتے ہیں. اسی طریقے سے غیبت کے زمانے میں مومنین کو خوب باقاعدہ طریقے سے جھاڑا پچھوڑا جائے گا، یہاں تک کہ بالکل جو خالص رہ گئے ہیں وہ بچیں. اور پھر اس کے بعد جب ظہور ہوگا تو وہاں پہ بھی بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو پہنچ گئے ہوں گے، تو ان کو بھی باقاعدہ خالص کو ناخالص سے الگ کرنے کے لیے یہ کام کیا جائے گا کہ مومنین کو بھی پلٹایا جائے گا، کچھ کفار کو بھی پلٹایا جائے گا، کچھ برے لوگوں کو بھی پلٹایا جائے گا، تاکہ مومن اور کافر کے درمیان ایک تمیز پیدا کیا جا سکے، ایک تمیز دی جا سکے. لہذا کفار کی رجعت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کو ایک خاص امتیاز دیا جا رہا ہے، ان کو اسی دنیا میں کہ جس دنیا میں انہوں نے ظلم کیا ہے وہ آخرت کو ان کو جو آخرت کی سزا ہے وہ محفوظ رہے گی. اس دنیا میں جس پر انہوں نے ظلم کیا ہے اس کے ہاتھوں سے اس کا قصاص لیا جائے گا. رجعت ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جو شیعوں سے مخصوص ہے، اور شیعہ بیچارے بہت سے عقائد میں اس طریقے سے کفر کے فتووں کا شکار ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اس مسئلے میں بھی کفر کے فتووں کا شکار ہو گئے ہیں. اور ستم ظریفی تو یہ ہے کہ ہمارے ان راویوں کو جھوٹا اور ان کو غیر معتبر قرار دے دیا جاتا ہے غیروں کی کتابوں میں، کہ جن کے ذریعے سے رجعت کی روایتیں آئی ہیں. اور تعجب کی بات تو میرے لیے یہ ہوئی کہ کچھ رجعت کی روایتیں ان کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں، اس کے باوجود یہ رجعت کا انکار کرتے ہیں. خود انہوں نے ان کی کتابوں میں نقل کیا گیا ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو ابن ملجم نے شہید کر دیا، اور اس کے بعد پھر امیر جی ٹائم جو ہے بالکل آخر میں پہنچ چکا ہے. بہت ہی اچھی گفتگو ہوئی، مولا آپ کے توفیقات میں اضافہ فرمائے. دل تو کر رہا ہے کہ سوال کرتے جائیں اور آپ قبلہ جواب دیتے جائیں انشاءاللہ العزیز. پھر بھی اگر آپ کے پاس کوئی وقت ایسا مناسب ہے تو انشاءاللہ دوبارہ بھی ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ آپ کی خدمت میں رہیں، اور انشاءاللہ وقت نکالا جاتا ہے. جی قبلہ ایسی ہے. جی بالکل انشاءاللہ اگر آپ یاد فرمائیں گے تو دوبارہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. کربلا مقدسہ میں آپ کے لیے نائب و زیارہ اور دعا گو ہے. فی امان اللہ. فی امان اللہ. التماس سے دعا. خدا. جی یہ تھے ہمارے ساتھ عالی جناب مولانا علی عباس رضوی صاحب. بہت اچھی گفتگو ہوئی ماشاءاللہ. بہت ہی اچھے طریقے سے انہوں نے وضاحت فرمائی، اور یہ ظالمین کو کفر کردار تک پہنچنا، یہ عقیدہ رجعت جو ہم شیعہ مذہب کا ہے، اور یہ کوئی خاص عقیدہ ہے شیعہ کا، تو ان پہ انہوں نے بہت اچھی گفتگو فرمائی. اور انشاءاللہ العزیز اس پروگرام میں معرفت منتظرہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، جو کہ کربلا مقدسہ بین الحرمین میں برگزار کیا جاتا ہے، اس پروگرام میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان جی علماء کو یہاں دعوت کیا جائے، اور اس امر مہم کے متعلق ان سے سوال جواب کا سلسلہ کیا جائے، تاکہ انشاءاللہ العزیز مومنین زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکے. اگر آپ مومنین کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو حتماً ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ان کو واٹس ایپ کے ذریعے سے ہمارے جو نمبر ہے، اگر جو لوگوں کو جس حد تک جانتے ہیں جو نمبر ہے ہمارے، اسی کے ذریعے سے آپ اس سوال کو بھیج دیجئے. انشاءاللہ العزیز اس سوال کو علماء کے سامنے رکھ دیا جائے گا. اور آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو کہ ہمیشہ ہمیں کرنی چاہیے: اللہم عجل لولیک الفرج.